Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं मोहतरम इकबाल सल्फी साहब का सवालों जवाब के नशिस्त में, और आज बुनियादी तौर पर दो टॉपिक और दो सवाल हैं ताकि डिटेल से आंसर मिल जाए। हम किसी भी एक टॉपिक को बार बार नहीं लेना चाहते, बट क्योंकि मेंबर्स और खुसूसी तौर से मैडम अग्रवाल साहिबा रश्मि अग्रवाल जी सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि आपको सेटिस्फाई करेंगे, उसके बाद ही इस टॉपिक को खत्म करेंगे। तो मोहतरम इकबाल सल्फी साहब से खुसूसी रिक्वेस्ट पे मैंने उनको बुलाया और ये कहा कि इन टॉपिक्स को प्लीज क्लियर कर दीजिए ताकि लोगों के दिमाग में कोई दिमाग ना रहे, कोई सवाल ना रहे। सर शुक्रिया। आदरणीय इकबाल सल्फी जी नमस्कार। ये मैं रश्मि अग्रवाल की मैसेज पढ़ रहा हूँ सर आपके लिए। हदीस में लिखा हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को बनी जसीमा की तरफ भेजा। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें इस्लाम की दावत दी, लेकिन उन्हें असलमना हम इस्लाम लाए कहना नहीं आता था। इसके बजाय वो सबाना हम बेदीन हो गए, यानी अपने आबाई दीन से हट गए कहने लगे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें कत्ल करना और कैद करना शुरू कर दिया, और फिर हम में से हर एक शख्स को इसका कैदी इसकी हिफाजत के लिए दे दिया। फिर जब एक दिन खालिद रजी अल्लाह ने हम सबको हुक्म दिया कि हम अपने कैदियों को कत्ल कर दें, मैंने कहा कि अल्लाह की कसम मैं अपने कैदी को कत्ल नहीं करूंगा और ना मेरे साथियों में कोई अपने कैदी को कत्ल करेगा। और आखिर जब हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपसे सूरत हाल बयान किया, तो आपने हाथ उठाकर दुआ की कि अल्लाह मैं इस पहल से बेजारी का ऐलान करता हूँ जो खालिद ने किया। 2 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया। आदरणीय इकबाल सल्फी जी, हम लॉ से संबंधित लोग हैं, कोर्ट्स में काम करते हैं और कानून के ज्ञाता हैं, जानकारी रखते हैं। और मैंने एक से एक केस लड़ा है कोर्ट में, 10 तरह के कोर्ट्स देखे हैं, 10 तरह के लोगों को देखा है। अगर कोई किसी का कत्ल कर देता है तो पुलिस सबसे पहले मोटिव ऑफ मर्डर को देखने की कोशिश करती है, और जब कोर्ट में केस आता है तो हम ये देखते हैं कि उस आदमी का बैकग्राउंड क्या था। हदीस ये साबित करते हैं कि वो शुरू से ही पहले से ही आदत थी उन्हें कत्ल करने की या सब कुछ करने की। अगर उन्होंने कुछ पढ़ने को कह दिया था नए लोगों को और गलती से उन्होंने कुछ और पढ़ दिया, तो क्या उन्हें प्यार से समझाना नहीं चाहिए था कि भाई ऐसे नहीं ऐसे पढ़ो, ताकि वो इस्लाम की तरफ राग़िब होते। और उन्हें कत्ल करना शुरू करने का मतलब ये हुआ कि जो लोग मुसलमान बन सकते थे वो भी बनने से रुक गए और एक तासुर गलत दिया इस्लाम का मुसलमानों का, तो वो अच्छे आदमी साबित हुए या गलत। बाद में एक स्टैंड लगाया गया है जिसमें मुसलमान ही का जो बताया जाता है कि साथियों में था प्रॉफिट ऑफ इस्लाम साहब के, उनको उन्होंने कत्ल किया है। उनके सर को खांडिया पकाई, उसकी चूल्हे पे रखकर खाना पकाया, गोश्त भुना पकाया और उसकी बीवी को अपना बनाया। अगर कोई तवायफ भी होती है ना आदरणीय इकबाल सल्फी जी, तो वो भी जिसके हस्बैंड को या उसके किसी आदमी को मारा जाए और उसके सामने वो उससे सोबत को तैयार नहीं होती, और आप एक शोहर को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, गर्दन उड़ा रहे हैं, चूल्हे में जला रहे हैं, फिर उस औरत को अपना बना रहे हैं, तो कौन सी साइकोलॉजिकली कौन सी कॉमन सेंस कहती है कि वो औरत कभी दिल से अपनी हुई होगी? क्या ये जबरदस्ती असमत दरी करना नहीं, खून रेजी नहीं? तो आप कैसे और किन ग्राउंड्स पर खालिद बिन वलीद साहब का फेवर कर सकते हैं, बताएं। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अमीर फैसल साहब, आपने सवाल भेजा है रश्मि अग्रवाल साहिबा का। रश्मि जी का सवाल है सैफुम मिन सुयूफिल्लाह हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से। रश्मि जी सवाल करती हैं कि जनाब खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ लोगों को कत्ल कर दिया। अब रश्मि जी कहती हैं कि खालिद बिन वलीद अच्छे आदमी हैं या बुरे आदमी, या बुरे आदमी साबित हुए या अच्छे आदमी साबित हुए। गुजारिश ये है रश्मि जी, जो हदीस आपने भेजी है इस्लाम 360 से, इस हदीस के अंदर वाज़े तौर पर सारी बात मौजूद है। ये सही बुखारी में 4339 नंबर की रिवायत है। सबसे पहली बात तो ये सुन लें, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो, इनके मुतल्लिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
سیف من سیوف اللہ، کہ جناب خالد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ تو یہ جناب حضرت خالد بن ولید کا مقام، رتبہ اور شان۔ خالد بن ولید کون تھے؟ ہمارے پیارے نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم الشان صحابی تھے۔ جناب خالد بن ولید کون تھے؟ اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھے۔ اب جو حدیث آپ نے بھیجی ہے صحیح بخاری میں سے، اس حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے غلطی کے ساتھ کچھ بندے قتل ہو گئے۔ ان اسلام لے آنے والے لوگوں نے کہنا تھا کہ اسلمنا، ہم مسلمان ہوئے، ہم مطیع اور فرما بردار ہوئے، لیکن اس کی بجائے ان لوگوں نے اپنی سمجھ کے مطابق کہہ دیا کہ ہم بے دین ہو گئے۔ تو جناب خالد بن ولید کو لگا کہ یہ مسلمان نہیں ہو رہے، اور ان لوگوں کے قتل کا حکم دے دیا اور انہیں قید کرنا شروع کر دیا، اور پھر یہ بھی کہا کہ تمہارے پاس ان قیدیوں میں سے، اس قبیلے کے قیدیوں میں سے جو بھی ہے اسے قتل کر دو۔ اور اس حدیث کے اندر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ پہنچے اور یہ معاملہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھا گیا، تو جناب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب خالد بن ولید کے اس عمل سے اعلان برات فرمایا۔ یہ ہے حدیث۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ برے آدمی یا اچھے آدمی؟ تو جواب ہے کہ وہ اچھے آدمی تھے، اور اس قدر اچھے آدمی تھے کہ سیف من سیوف اللہ، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھے۔ اللہ جسے غالباً ہندو لوگ ایشور کے نام سے پکارتے ہیں، تو خالد بن ولید، اگر ایشور اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو خالد بن ولید ایشور کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھے۔ اب اللہ اچھا تو اللہ کی تلوار بھی اچھی۔ یا تو کوئی اتنی جرت کرے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کو یا ایشور کو برا کہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب ہر شخص یہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھا ہے اور ایشور اچھا ہے، تو اللہ اچھا تو اللہ کی تلوار بری ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اب یہ کہاں پر ہے کہ جناب خالد بن ولید اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے؟ تو یہ دیکھیے، یہ آپ کے سامنے حدیث کا سکین میں نے لگا دیا ہے۔ یہاں بتایا گیا کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ تو جب اللہ اچھا ہے تو اللہ کی تلوار بھی اچھی ہے، اللہ برا نہیں تو اللہ کی تلوار بھی بری نہیں۔ دوسری بات یہ ہے رشمی جی کہ جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ معاملہ، یہ عمل غلطی کے ساتھ ہوا، یہ عمل نادانستگی کے ساتھ ہوا، یہ عمل انہوں نے جان بوجھ کر کے نہیں کیا، اور جنگ کے اندر، جہاد کے اندر، لڑائی کے اندر غلطی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اور اسلام کے اندر یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو کام کسی کے سے غلطی کے ساتھ ہو جائے، اسلام میں غلطی کے ساتھ کیے گئے عمل پر وہ سزا نہیں ہے جو عمدن جان بوجھ کر کے قتل کیے جانے کی صورت میں سزا ہوگی۔ اس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمارے سامنے یہ بات سورۃ النساء پارہ نمبر 5 کے اندر یہ بات موجود ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات اچھی طرح سمجھا دی۔ ایک ہے قتل عمد اور ایک ہے قتل خطا۔ تو جو قتل خطا ہے یعنی غلطی کے ساتھ آپ کسی کا مرڈر کر دیں، اس کی سزا اور ہے، اور جو قتل عمد ہے اس کی سزا کوئی اور ہے۔ سورۃ النساء پارہ نمبر 5 میں سورت نمبر 4 ہے، پارہ نمبر 5 ہے، آیت نمبر 92 ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ إِلَى آخِرِ الْآیہ۔
یہاں دو باتیں کہی گئی. کسی ایماندار بندے کے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی ایماندار کو جان بوجھ کر کے قتل کر دے. ہاں جی، مگر یہ کہ غلطی سے. تو غلطی کے ساتھ قتل کرنا اور خطان قتل کرنا، ان دونوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرق رکھا ہے. خالد بن ولید سے یہ قتل جو ہے وہ خطان ہوا، غلطی کے ساتھ یہ قتل ہوا، جان بوجھ کر نہیں کیا. اور غلطی جو ہے وہ اس کی سزا وہ نہیں جو عمدن قتل کرنے میں سزا ہو. اب اس حدیث کے اندر پیارے نبی علیہ السلام نے فقط اتنی بات کہی ہے کہ یا اللہ میں اس عمل سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں جو خالد نے کیا. اور 2 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ بات بیان فرما دی. اب پیارے نبی علیہ السلام نے خالد کو برا نہیں کہا، بلکہ پیارے نبی کا فرمان موجود ہے، قیامت تک کے لیے موجود ہے کہ خالد اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. یہ دیکھیں حدیث. اب جیسے آپ نے صحیح بخاری میں سے 4339 نمبر کی یہ روایت لی، تو لو یہ بھی دیکھ لیں. ہاں جی، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. اللہ اچھا تو اللہ کی تلوار بھی اچھی ہے. اس کے بعد آپ نے کہا کہ خالد کو قتل کرنے کی عادت اور قتل کی عادت پڑی ہوئی تھی وغیرہ وغیرہ. یہ تمام باتیں فالتو کی باتیں ہیں. ہاں جی، جنگ کے اندر، جہاد کے اندر غلطی سے قتل ہو جاتا ہے، اور اسلام نے باقاعدہ قتل عمد اور قتل خطا کی علیحدہ علیحدہ سزا تجویز کر رکھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امیر فیصل صاحب، آپ نے رشمی صاحبہ کا یہ دوسرا سوال بھیجا. یہ ہے تاریخ ابن کثیر میں سے. یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھیں، جو آپ سوال اٹھایا کریں نا، پہلے اسے چنگی طرح اچھی طرح خود بھی پڑھا کریں. اس سکرین شاٹ کے اندر یہ ہے کہ کھوپڑیوں کے اوپر ہنڈیاں پکائی گئی، نہ کہ کھوپڑیوں کو ہنڈیوں میں پکایا گیا. سکرین شاٹ میں ہے کھوپڑیوں پر ہنڈیاں پکائی گئی، یہ نہیں ہے کہ کھوپڑی کو ہنڈیا میں پکایا گیا. اور یہ ایک تاریخ کی کتاب ہے. تاریخ کی کتابوں کے اندر صحیح روایات بھی موجود ہیں اور غیر صحیح ضعیف روایات یا ایسی روایات جو ثبوت کو نہیں پہنچتی وہ بھی موجود ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے فَاتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا تَدَا عَلَيْكُمْ، یہ قرآن کریم ہے. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا دشمن پر وہ زیادتی کرو یا مجرم پر وہ کرو جو اس نے تمہارے ساتھ کیا. فَاتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا تَدَا عَلَيْكُمْ، جو جس طرح جرم کرے گا اس کو سزا بھی اسی طرح ملے گی. تو جن لوگوں کی ہنڈیا کے اوپر اور جن لوگوں کی کھوپڑیوں پر ہنڈیا پکائی گئی، ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کا بلنڈر کیا ہوگا، جرم کیا ہوگا، سزا کے طور پر ان کو سزا بھی اسی طرح کی دی گئی. تو دونوں باتوں کو سامنے رکھنا ہے. آدرنیہ اقبال مہودی جی، لاسٹ کوشچن میرا ہوگا مرتد کی سزا کے ریگارڈنگ، جو میرے اکارڈنگ تو قرآن سے آپ نہیں دکھا سکیں گے، شمع یاچنا کے ساتھ میں آپ سے کہتی ہوں رشمی. اور جو قرآن شریف میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا، عذاب اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ قوت و حکمت والا. تو ویسے ہم اس طرح کا امیر فیصل جی نے، امیت بھائی نے منع کر رکھا ہے سوال کرنے کے لیے، لیکن میرا سوال ہے آپ کے پاکستان کے ریگارڈنگ کہ وہاں مولاناؤں کا آپ لوگوں کا بہت زور چلتا ہے وہاں کی سیاست پہ، تو کیوں نہیں آپ پاکستان میں کم سے کم لاگو کروا دیتے اس قانون کو کہ جو چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دو، یا کم سے کم ہمارے انڈیا کے مسلمانوں سے اپیل کر دیجئے کہ مسلم پرسنل لا میں وہ اپنا حق مانگتے ہیں، اپنا اسلامک لا مانتے ہیں، تو اس قانون میں بھی اپنا مان لیں. تو یہ ڈبل پالیسی کیوں کہ مرتد کی سزا ثابت نہیں ہے تو آپ سزا دینے کو تیار بیٹھے رہتے ہیں، اور چوری کی سزا ثابت ہے قرآن سے کہ ہاتھ کاٹنے ہیں تو اپنے مسلمان بھائیوں کے ہاتھ کاٹنے کو تیار نہیں.
پھر آپ کہتے ہیں کہ اسی دیش کا قانون چلے گا. کیا یہ دھورا باپ دنڈ نہیں جسے اردو میں منافقت بولتے ہیں؟ شمع کے ساتھ بتائیں. دھنیہ واد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امیر فیصل صاحب، آپ نے سوال بھیجا رشمی اگروال صاحبہ کا. محترمہ رشمی جی پوچھتی ہیں کہ مرتد کی سزا میں نہیں بتا پایا قرآن سے، اور چور کی سزا قرآن میں موجود ہے، اور یہ کیا یہ دھورا پاپ دند دو نمبری یا منافقت یا دو رنگی نہیں وغیرہ. رشمی جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام دھرم کی کتاب صرف قرآن مجید نہیں ہے. آپ کو اصل میں الجھن یا پریشانی اس لیے لگ رہی ہے کہ رشمی جی آپ نے سمجھا کہ اسلام دھرم کی کتاب صرف قرآن پاک ہے. اسلام دھرم قرآن پاک پر مشتمل ہے، اور دھرم کے پیغمبر اور تمام جو ہے انسانیت اور تمام جنات کے لیے مبعوث کیے گئے پیغمبر جناب حضرت محمد بن عبداللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سیرت پلس حدیث. تو سب سے پہلے آپ کی غلط فہمی یا آپ کی الجھن یا آپ کی کم علمی جسے آپ دور کر لیں. اسلام دھرم نام ہے قرآن پاک کا اور حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سنت اور حدیث کا. جب آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی تو آپ رشمی جی کبھی یہ اعتراض نہیں کرے گی کہ مرتد کی سزا قرآن پاک میں موجود کیوں نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مرتد کی سزا قرآن پاک میں موجود ہے. یہ میرے پاس قرآن مجید فرقان حمید ہے اور اس میں پارہ نمبر 28 ہے. سورت کا نام ہے الحشر، سورت نمبر 59 ہے 59، اور اس میں آیت نمبر ہے 7. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اس آیت کے اندر فرمایا جو کچھ دے تمہیں رسول تو تم لے لو اس کو، اور جو کچھ کے وہ روک دے تمہیں تو اس سے تم رک جاؤ. الی آخر آیت کے اخیر تک. تو یہاں ہمیں معلوم ہوا کہ ہم نے قرآن کی بات کو بھی لینا ہے اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی. دوبارہ بتا رہا ہوں، اسلام دھرم مشتمل ہے قرآن پاک کی تعلیمات پر اور حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سیرت اور حدیث پاک پر. اور آپ کو پچھلے جو ہے وہ سیکشن کے اندر یہ بتا دیا تھا من بدل دینہ فقتلوہ، صحیح بخاری کی حدیث نمبرنگ کے ساتھ، کہ مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل ہے. اب آتے ہیں رشمی جی آپ کی اس بات پر کہ قرآن پاک میں والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. یہاں اس سورت پاک کے اندر سورت نمبر 5 آیت نمبر 38 میں چور اور چورنی کی سزا بتائی گئی ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. پہلی بات تو یہ سن لیں کہ اسلام کے اندر چوری کی باقاعدہ مقدار بیان ہوئی ہے کہ اگر اتنی مقدار کی چوری کرے گا، یعنی اتنی قیمت کی چوری کرے گا، مثلا جیسے ایک ڈھال کی قیمت ہے، تو پھر اس کی سزا ہوگی کہ اس چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. جتنی چوری پر مقدار پوری ہوگی، یعنی جس مقدار کی چوری پر اسلام نے ہاتھ کاٹنے کی بات کہی، اس سے کم کی چوری ہوئی سزا ہوگی مگر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اب آپ رشمی جی آپ کہتی ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ قانون لاگو کر دے نا کہ چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ دیے جائے، یا انڈیا کے اندر مسلم لا کے اندر یہ بات ایڈ کر دی جائے کہ چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹے جائیں. اور آپ نے کہا کہ یہ دورا پن یا دو نمبری یا منافقت تو نہیں ہے. آئی ایم ایگری ود یو. رشمی جی آپ کے اس اعتراض کے ساتھ میں جو ہے وہ اتفاق کرتا ہوں، اور وہ اتفاق کے الفاظ یہ ہیں کہ ہم بے شک مسلمان ہیں
اور ہمارا دھرم اور دین اسلام ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں سستی کا اور دو نمبری اور دو رنگی کا شکار ہیں۔ I am agree with you۔ آپ کے اس اعتراض کے ساتھ میں پورا اتفاق کرتا ہوں، اور یہ ہم پاکستانی مسلمان ہوں یا ہم انڈین مسلمان ہوں، یہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہماری سستی ہے۔ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، زانی کو کوڑے لگائے جائیں، شادی شدہ زانی کی جان لے لی جائے، غیر شادی شدہ زانی کو 100 کوڑے لگائے جائیں، شادی شدہ زانی کی جان لے لی جائے، اس کو رجم کر دیا جائے، چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اور اس طرح کے دیگر دفعات اور حدود، ان میں ہمارے ملک پاکستان کے اندر ان سزاؤں کا نہ ہونا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہم اسلام پہ عمل کرنے میں سست ہیں۔ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہم دو نمبری اور دو رنگی کا شکار ہیں اور ہماری سستی ہے۔ رشمی جی آپ دعا کرو اللہ ہماری یہ سستی دور کر دے، اور اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اسلام کے ہر حکم کو جہاں زبان سے بیان کریں، وہیں ہماری عدالتیں بھی اسلام کے حکم پر عمل پیرا ہوں۔ لیکن افسوس، انگریز سے ہم نے آزادی ضرور حاصل کی، لیکن ہمارے ملک کے اندر بہت سے قوانین ایسے ہیں جو قرآن کریم اور نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کی بجائے آج بھی انگریز کی گورنمنٹ اور انگریز کی لا کے مطابق چل رہے ہیں۔ تو ہم اپنے اس گناہ کا اور اپنے اس جرم کا برملا اقرار کرتے ہیں اور اس معاملے میں اپنے آپ کو بڑے درجے کا پاپی اور گنہگار سمجھتے ہیں۔ آدرنیہ اقبال سلفی جی، آج کا لاسٹ سوال ہے، کیونکہ امت جی سے میری بات ہوئی ہوگی، کچھ آپ نے بتایا ہوگا۔ ہمارا مقصد کبھی بھی سوالوں کو ریپیٹ کرنا نہیں ہوتا، نہ ہی ہم اس طرح کی عادت کے لوگ ہیں۔ ہم تو شارٹ میں بات کرتے ہیں، اور کیسز وغیرہ لڑنے کی جو جتنی جانکاری اور مہارت امت جی رکھتے ہیں اتنی تو ہم بھی نہیں رکھتے۔ خیر، آپ مرتد کی سزا قرآن سے ثابت کر دیں، قرآن سے دکھا دیں، تو پھر ہمیں بھی تو یہ حق دیں کہ کیوں نہ ہم لوگ بھی یہ سوچیں۔ اب میں اپنے صحیح ورڈز یوز کروں گی تو برا لگ جائے گا کہ ہم بھی اگر جہالت کی باتوں پہ آتے تو ہمارا دیش کو لوگ ہندو راشٹر بولتے ہیں، حالانکہ ہمارا دیش ڈیموکریٹک نظام کے تحت چلتا ہے۔ تو یہ بھی تو ہندو میں سے مسلمان ہوئے ہیں۔ امت بھائی، آج آپ نے امیر فیصل بنا لیا، کیوں نہ ہم بھی کہنے لگیں کہ مرتد کی سزا ہم بھی دے دیتے ہیں۔ چلو بھائی، ہندوؤں سے تو آپ مرتد ہو گئے ہو نا، تو کیوں نہ ہم سزا دیتے ہیں جب آپ کو بھی سزا دینی ہی ہے۔ نمبر 1 سوال، امت جی سے جب بھی سیریسلی بات کرو کہ آخر آپ مسلمان کیوں ہوئے، اب یہ مائنڈڈ آدمی ہیں، مائنڈڈ لوگ ہیں، پوسٹ گریجویٹ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور کورٹ میں جس طرح سے بات چیت کرتے ہیں تو دیکھنے کا انداز ہوتا ہے سر، بٹ پھر بھی کیسے انہوں نے یقین کر لیا کہ یہ بتاتے ہیں کہ قرآن بھی کہتا ہے اور آپ جیسے ودوان لوگ بھی کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جنت میں جانے کے بعد ہی آدمی لوگوں کو 70 حوریں ملیں گی، 70 افسرائیں ملیں گی۔ اور میں نے خود بھاشن سنا ہے اور امت جی کے پتہ کرنے پہ چلا ہے کہ یہ حدیث کے ہی عالم ہیں، اہل حدیث لوگ ہیں جو وہ بیان کر رہے ہیں، اور اہل حدیثی کے گیاتا یہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو میں ڈائریکٹ آپ سے پوچھ لوں کہ کیا یہ سچی بات ہے کہ جنت میں جانے کے بعد 70 حوریں ملیں گی اور ان سے سیکس بھی کیا جائے گا محترم؟ اور لاسٹ سوال یہ ہے کہ میں ایک لیڈی ہوں، سپوز خدا نخواستہ اگر کبھی میں مسلمان ہو جاؤں، اور کیا جنت میں مجھے بھی پھر 70 آدمی ملیں گے، یا میرے ساتھ کیا ہوگا؟ یا یہ کہہ لیجئے کہ مسلمان لیڈی جو مرے گی اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ میرا انتم سوال، اور اگلے سپتاہ سے سوالات کامن اور چھوٹے چھوٹے ہوا کریں گے، ان ٹاپکس پہ ہم بات نہیں کریں گے۔ دھنیہ واد، نمسکار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امیر فیصل صاحب، آپ نے رشمی جی کا سوال بھیجا، پڑھی لکھی عورت ہیں، سمجھدار عورت ہیں، کورٹ کی وکیل ہیں، میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں۔ سوال ان کا یہ ہے، مرتد کے حوالے سے میں نے آج کے آنسر کے اندر جواب کر دیا، وہ سن لیں۔ رشمی جی کہتی ہیں کہ ہمارا ملک
ہندو دیش ہے مگر ہم ڈیموکریٹک ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ ڈیموکریٹک اور فلاں فلاں باتیں یہ صرف دنیا کو دکھانے اور بتانے کے لیے ہوتی ہیں. حقیقتاً ایسا نہیں ہے. جس کی مثال ہندوستان پر پرائم منسٹر مکھیہ منتری نریندر مودی کی حکومت ہے. اور نریندر مودی کا کیا کردار ہے؟ ہندوستان کے واشی ہندوستان کے رہنے والے لوگ ناگرک وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، اور ہندوستان کے گجرات کے گجراتی بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ نریندر مودی کتنا ڈیموکریٹک ہے اور کتنا کیا ہے. آپ کا جو مین سوال ہے وہ میں لے لیتا ہوں. وہ یہ کہ اسلام میں تو سزا ہے مرتد کی کہ اس کو قتل کر دیا جائے جو مسلم سے غیر مسلم ہو جائے. تو کیا ہم بھی اس طرح کر سکتے ہیں کہ امیت اگروال کو جو کہ امیر فیصل ہوا ہندو، یا اس نے اپنے دھرم کو چھوڑا، آریہ سماج کو چھوڑ کر وہ مسلمان ہو گیا، تو کیا امیت اگروال یا امیر فیصل کا قتل کیا جا سکتا ہے ہندو سے مسلمان ہونے پر؟ جواب ہے کہ نہیں. نمبر 1 وجہ یا ریزن نمبر 1 یہ ہے کہ اسلام دین حق ہے، سناتن دھرم دین حق نہیں ہے. ایک بات اسلام کی کتاب میں ہے کہ مرتد کی سزا قتل ہے. ویدوں کے اندر یا گیتا کے اندر یا شاسترا کے اندر مرتد کی سزا قتل نہیں بتائی گئی. جو ہندو سے مسلم ہو جائے اس کی سزا قتل نہیں بتائی گئی. اگر آپ کہتی ہیں بتائی گئی تو وید کا یا شاستروں کا یا گیتوں کا کوئی ایسا منتر یا شلوک پیش کریں کہ ہندو سناتن دھرم میں ہندو سے مسلم ہونے والے کی سزا جو ہے وہ قتل بتائی گئی ہو. ہاں یہ ضرور سناتن دھرم کی ویدوں اور شاستروں اور اس طرح کی دیگر کتابوں کے اندر یہ شلوک یا منتر موجود ہیں کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اسلام کی پیروی اور اسلام قبول کرنے کی بات کرتے ہیں. بلکہ آپ ہی کے بقول آریہ سماج کے لوگ بت پرستی میں نہیں مانتے، تو یہی اسلام کا پیغام ہے. اس لیے اگر کوئی ہندو سے مسلم ہو جاتا ہے تو اس کی سزا قتل نہیں ہوگی. امیت اگروال یا میں دعا گو ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ اللہ رشمی اگروال صاحبہ کو، رشمی جی کو بھی یہ توفیق دے کہ رشمی اپنی زبان سے کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو رشمی جی آپ بے فکر ہو کر اسلام میں آئیے، سناتن دھرم آپ کے قتل کا حکم نہیں دے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امیر فیصل صاحب آپ نے رشمی جی کا سوال بھیجا، مرنے کے بعد جنت میں جو جائیں گے انہیں 70 72 یا 2 حوریں ملیں گی. جی بالکل ملیں گی. اس پر میں تفصیلاً جواب دے چکا ہوں. آپ اس آنسر کو اچھی طرح سن لیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا یا آپ کے کوشچن کا اس میں پورا آنسر موجود ہے. میں وہ لنک آپ کو یہاں ڈال رہا ہوں. اور رشمی جی حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جو شہداء ہیں شہداء کو 72 حوریں ملیں گی. عام جنت کے ناگرک کو 2 حوریں ملنے والی ہیں. آپ کے لیے کیا ہوگا؟ لنک میں نے بھیج دیا، اس کو سن لیں، آپ کو جو جنت میں ملنے والا ہے. آدرنی اقبال سلفی جی، ہمیں تو قانونی معاملہ بتا دیجئے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ شریعت آپ کی قرآن شریف ہے. اگر کسی مسئلے کا نپٹارہ کرنے اسلامک جج بیٹھے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ قرآن شریف ہی سے سزا کا اختیار لے سکتا ہے، سزا کا ادھیکار ہے جو اس کو وہ قرآن کی بک سے ہے. جب قرآن میں کلیئر لکھا ہوا نہیں ہے، آج آپ نے بھی مان لیا کہ مرتد کی سزا سرطن سے جدا نہیں لکھا ہوا ہے، تو وہ اسلامک جج کس بیس پر سزا دے پائے گا؟ کیا حدیثوں کو بھی آپ کی شریعت مانا جاتا ہے؟ کیا اسلامک جج بھی حدیثوں یا اور کتابوں سے لے کے کر سکتا ہے؟ کیونکہ بہرحال ایک انسان کو قتل کرنے کا معاملہ ہے، ایک انسان کو قتل کرنے کا ادھیکار آپ دے رہے ہیں. تو یہ بتا دیں کہ قرآن ہی اس کی بنیاد ہے اسلامک جج کی
फैसला देने की, या ये कि हदीस या और किताबें? अंतिम प्रश्न। धन्यवाद। मुर्तद की सजा कुरान में नहीं लिखा हुआ, मैंने मान लिया, ये मेरे ऊपर झूठ है। मैं तफसीलन बयान कर चुका हूँ, वॉइस ग्रुप में मौजूद है, उसको अच्छी तरह चंगी तरह कान खोल के सुन लें जो मैंने मुर्तद की सजा के हवाले से बताया। सवाल इस वॉइस में ये है कि एक मुसलमान जज किस चीज से फैसला करेगा? जवाब है अल्लाह के कुरान से करेगा, हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, सीरत और हदीस से करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह मोहतरम इकबाल सल्फी साहब, कि ये बहुत ही सादा सवालात हो रहे थे और इन लोगों को 10 तरह के सवालात पूछना चाह रहे थे। फिर भी मैंने इनको तसल्ली बख्श जवाब देने के लिए आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट भी की और आपने जवाबात दिए और इन लोगों तक पहुंच गए। बाकी इंशाल्लाह तमाम ऑडियोज जिसके इस तरह के सवालात हैं उन तक मैं पहुंचाऊंगा। आपने टाइम दिया, वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सर, थैंक्स अ लॉट। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रश्मि जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और रश्मि जी, हदीस के अंदर ये बात मौजूद है कि जो शुहदा हैं, शुहदा को 72 हूरें मिलेंगी। आम जन्नत के नागरिक को 2 हूरें मिलने वाली हैं। आपके लिए क्या होगा? लिंक मैंने भेज दिया, उसको सुन लें, आपको जो जन्नत में मिलने वाला है। हक यही है, हक है, हक यही है, हक है।